बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब अशरफ सुहेल। अशरफ सुहेल सीनियर साफ़ी हैं, कालम निगार हैं, रोज़नामा मशरिक़ लाहौर के एडिटर हैं और हालात हाज़रा के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। आज पाकिस्तान में एक हमें हर तरफ अजीब सी एक इंतशारी कैफियत नज़र आती है। एक पार्टी की तरफ से एहतजाज, धरने और तोड़ फोड़ के ऐलानात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी जमात की तरफ से और उनके बानी की अहलिया की तरफ से एक अजीब व गरीब किस्म का बयान आता है। उससे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की बज़ाहिर कोशिश हमें नज़र आती है। और ऐसा क्यों कर किया जा रहा है और इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं, आइए अशरफ सुहेल साहब से पूछते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल शुक्र। अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो एहतजाज की काल है और इसके पीछे आपको क्या और इसकी टाइमिंग और बाकी चीज़ें आप क्या देखते हैं सारा कुछ इसको? सर, मैं आपको एक बात बताऊं अमजद इकबाल साहब, आप माशाल्लाह खुद बड़ी गहरी नज़र है आपकी सारी सूरत हाल के ऊपर। मैं ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। ये एहतजाज का ऐलान होता है थोड़े अरसे के बाद और मुल्क में एक आप कह लें कि बेयकीनी और एक बेचैनी की और अदम इत्मीनान की अनरेस्ट जो उनसे है वो उसके हालात पैदा हो जाते हैं। ये हालात कौन पैदा करता है? मुझे तो ये लगता है कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है ना, उनसे ज़्यादा हालात की ख़राबी जो हुकूमत के लोग हैं और जो हमारे इदारे हैं वो पैदा कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब अजीब किस्म के वो इंतज़ाम शुरू हो जाते हैं, कंटेनर लग गए हैं जनाब, वो गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, वो पता नहीं क्या हो जाए ना यार। अब मेरा मतलब बात करने का ये है कि एक दफ़ा मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि एक दफ़ा इनको शौक़ पूरा कर ही लेने दें। लेकिन अशरफ साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि ये तो पहले कई दफ़ा उन्होंने शौक़ पूरा करने दिया गया ना, लेकिन उसके नतीजे में होता क्या है? उसके नतीजे में तोड़फोड़ होती है। एक सर, फिर उसका दूसरा तरीकाकार जो है वो ये है कि इफ़ यू हैव नर्व्स एंड इफ़ यू हैव रेट, जिसे हम कहते हैं कि स्टेट की रेट है या गवर्नमेंट की रेट है, उसको फिर इस्तेमाल करें, एक प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज़ करें। मेरा मकसद बात करने का ये जो तरीकाकार है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये तरीकाकार, मैं आपको एक बात बताऊँ, 24 तारीख को उन्होंने अचानक ही ऐलान कर दिया 24 तारीख का उन्होंने कि 24 नवंबर को हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। एक तो वैसे मेरी अचानक ऐलान था या उसके पीछे कुछ जो भी था वो बहुत कुछ था, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर, मैं उसकी भी बात उस पर भी बात करता हूँ। एक तो वैसे मेरी ये प्रपोजल है, मैंने पहले भी ये बात की है और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से आपने 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कराई है ना, बिल्कुल ठीक है, या बाकी आइनी तरमीम आप मंजूर कराते हैं, उसी तरीके से आइनी तरमीम एक और मंजूर कराएं कि इस्लामाबाद में जो एहतजाज करेगा उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमात को तो आजकल समझे कुछ नहीं जाता, कुछ भी ना समझा जाए, उस पर अमल करें, एक आध को लटकाएं ना जरा, समझ तो है मेरा देखें ना, एक गद्दारी मेरा मतलब ये अब देखें, बात करने का मकसद मतलब जो सा ये है जो बिहाइंड दी कर्टन है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा, एक तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद है, जी वो किसी तरफ लगने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही, कहीं ना कहीं उन्होंने एडजस्ट किसी भी वक्त फैसला उनका डिसीजन आ जाना किसी, बिल्कुल ऐसा ही। और ज़ाहिर है सारे खेल के अब तो खुलकर सामने आ चुकी है ना कि मास्टर माइंड है इस सारे खेल के, ताना बाना क्या था सारा वो जिसे कह लें कि जो बाकी जो बचे खुचे ताने बाने हैं वो ज़ाहिर है उसके लिए अपना कोई शोर डालेंगे, मचाएंगे शोर, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो दूसरे नंबर के ऊपर अब अगली बात जो उनसे हुई है कि जनरल फैज़ हमीद अगर अपने अंजाम को पहुंचते हैं तो जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ये खेल खेला था, वो भी अब वो अकेले तो नहीं ना चाहेंगे कि मैं अकेला ही पकड़ा जाऊं और बाकी जो है वो सारे जो हैं वो फाख्ता उड़ाते रहे। ऐसे ही है। तो फिर उनके भी पाँव के नीचे से ज़मीन गर्म होनी शुरू हो गई है, छोड़ेंगे तो नहीं इस चीज़ के ऊपर। और जो क्रेडिटी जो नज़र आ रहे हैं हक़ाइक़ वो दिखाई भी यही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दरअसल जो आप कह रहे हैं ना, ये अचानक वाली बात जो बिहाइंड दी कर्टन बहुत सारी चीज़ों में आपको कुछ मैं ये बता रहा हूँ आपको, और उसी का आप देखें अगले हिस्सा क्या उन्होंने डाल दिया। एक बदहवासी की इंतहा है जी जी, और एक शार्ट टर्म आप कह लें कि जो इश्तियाल अंगेज़ी है
اس کے بعد ہماری وہ شارٹ ٹرم میموری لاس بھی ہوتا ہے، ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے کل کیا کہا تھا. صحیح ہے. مجھے آپ بات بتائیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اہلیہ ہیں سابق پاکستان کے وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لاکھ یہ بات کہتی رہے کہ جی میں سیاست میں نہیں ہوں، یا ان کے میاں یہ کہتے رہے. نہیں ابھی تو انہوں نے پوری سیاست کی ہے نا. ابھی تو کون سی سیاست جو ہے وہ نہیں کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سعودی عرب کے بارے میں جو انہوں نے کہہ دیا، ہاں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو، مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے جو ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے ہیں. کوئی پاکستان کیا دنیا کا کوئی اسلامی ملک، ایون پوری دنیا کا کوئی بھی لیڈر جو ہے اگر اس کو موقع ملے مدینہ شریف جانے کا تو وہ بوٹ پہن کر جائے گا. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. ایسا ہی ہے. عقیدت ہے، احترام ہے. ہم تو مسجد میں نہیں جا سکتے اس طرح سے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو بہت ہی مختلف بات ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. عقیدت احترام آپ کا اور میرا یا کسی بھی پاکستانی کا ہو سکتا ہے خان صاحب سے بھی کہیں بڑھ کر ہو، اور کیوں نہیں ہے بڑھ کے. ہاں آپ کے انوکھے جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہاں چلے گئے، اور کون سی شریعت جس کو آپ نے نافذ کرنا تھا؟ کون سی شریعت ہے؟ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم تو شریعت ختم کر رہے ہیں. وہی نا، انہوں نے نافذ کرنی تھی نا اپنے ملک میں، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو ختم کر رہے ہیں یہ شریعت نافذ کرنے. لیکن انہوں نے کون سی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوئی 4 سال چاہیے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ جب باجوہ نے اپنی فیملی میں بات کی، جنرل باجوہ نے، اور فیملی اینڈ فرینڈ سے، اور فیملی اینڈ فرینڈ سے مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ہینڈ نالج نہیں. اچھا اس کا مقصد کیا تھا اس بیان کا؟ کیا اس کے پیچھے کیا آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اس کے پیچھے سوائے حماقت، آپ بیل مجھے مار، اور ایک خودکش، ایک سوسائڈ اٹیک، پولیٹیکل اٹیک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوشش یہ کی گئی ہے شاید یہ بدحواسی میں، شاید یہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی سازش نہیں ہے. یہ اب نہیں ہے. جب عاصم منیر جو ہیں جن کو 4ویں چیف بنایا جا رہا تھا، اس وقت کیا کیا تھا؟ اس وقت بھی یہی ہوا تھا. اس سے پہلے جب یہ آپ کو پتا امریکہ جا رہے تھے، اور جب تعلقات پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ خراب ہوئے تھے، اس وقت بھی ایسے ہی میں تو یہاں پر یہ بھی بات کہتا ہوں، میں دیکھیں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دے ڈکلیئر دیم سیلف ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے، اگر وہ سیاسی جماعت ہیں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان کی غلط چیز کے اوپر ہم ان کے نقاد ہیں. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جو لوگ، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بھی پولیٹیکل یہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، اب وہ اس کے اوپر دلائل دیں گے کہ جی اس کی یہ بات. پی ٹی آئی کے فالوور کی قیادت لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کا بیان جناب وہ تھا ہی نہیں جو بیان کیا گیا. وہ اس کا ویڈیو انٹرویو ہے یار امجد صاحب، آپ نے سنا ہے وہ ویڈیو؟ میں نے سنا ہے، میں نے خود سنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ذاتی ہے اس سے ہمارا ذاتی کا کیا مطلب ہوا؟ اور یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جو بات آپ ایک تھرڈ پارٹی کا جسے کہا جا سکتا ہے ریفرنس دے کر، مطلب اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اور جنرل باجوہ نے تردید کی ہے اس بات. انہوں نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بیان نہیں ہے. جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے. تو یہ بات تو اگر سعودی عرب نے کوئی بھی اعتراض کیا تھا تو جنرل باجوہ کو خان صاحب کو بتانا چاہیے تھی کہ یہ بات ہوئی ہے، اس پر ہمیں کیا کرنا. جنرل باجوہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوئی. میں بتا رہا ہوں، نہیں میں ایک ادر اینگل سے بات کر رہا ہوں. وہ تو ہوئی نہیں نا بات. آپ کیا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کے فیملی اور فرینڈز میں اس نے بات کی. یہ فیملی اور فرینڈ میں باتیں کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی اس کی سے جھوٹا ہونے کی اس کے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے اس سے بات نہیں کر رہے، گھر آ کے 20 بچوں سے بات کر رہے ہیں. اور وہ پھر آگے اپنے حد ہو گئی ہے کہ محلے داری ہے، جو خواتین ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور وہ آپ تک بھی پہنچ گئی ہے. اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے اوپر کوئی اثر کچھ بھی نہیں، اثر کوئی نہیں پڑنا. ہاں یہ لوگ جو ان سے ہیں نا، یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یا تو خان صاحب کو بالکل ہی انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے کہ ان کو ڈبو دیں. ہو سکتا ہے یہ بھی کہ بشرا بی بی کے وہ جو انبیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اب وہ باہر آ گئی ہیں، وہ نہیں اندر جانا چاہتی دوبارہ سے، تو وہ شاید وہ چاہ رہی ہیں کہ اس کا تو میں کسی اور کے ایجنڈے پر چلوں، جو مجھے کہا جائے وہ میں کہہ دیتے. پہلے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو پیر و مرشد اصل تھے نا، وہ تو اب گئے ہیں پکڑے. ٹھیک ہے. اب کوئی نہ کوئی تو بندے کو عادت بھی پڑ جاتی ہے اطلاع لینے کی، خبر لینے کی، پھر کہانی سنانے کی. اب وہ شوق بھی پورا کرنا ہے. اچھا ویسے مجھے اشرف سہیل صاحب اس پہ یہ صرف شوق کی بات نظر نہیں آتی. اگر تو یہ سارا کچھ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، سوچتے ہیں یہ ہوا ہے، تو پھر یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہے. یہ پھر سر بات یہ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو اس چیز کو اب آگے آ جائیں. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک نئی لائن اب بتاتا ہوں. ٹرمپ آ گئے ہیں یو ایس اے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ بالکل ٹھیک ہے.
اور ابھی پچھلے دنوں میں میرے ذہن میں 1.5 نہیں، شہباز شریف بھی گئے تھے وہاں پہ، عرب اسلامک جو کانفرنس ہوئی ہے ہاں بالکل ریاض میں، بالکل. اس کانفرنس میں اسی دوران ڈیورنگ دیٹ کانفرنس سعودی عرب کے آرمی چیف ایران گئے. بالکل ٹھیک ہے، گئے تھے. اور جب وہ ایران گئے ہیں تو ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے MBS کو فون کیا. صحیح. اور انہوں نے معذرت کی کہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکا. لیکن نائب صدر گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، نائب صدر گئے تھے ایران کے وہاں. نائب صدر کی ان سے ملاقات بھی ہوئی. وہ جو عرب اسلامک کانفرنس تھی نا، سمٹ یعنی سربراہی کانفرنس، اس کا جو اعلامیہ ہے اور اس میں جو تقریر ہے MBS کی، ہاں، وہ انٹرنیشنل جو خصوصی طور پر ایران کے حوالے سے جو انہوں نے کمنٹس دیے تھے جو ایران کے بارے میں انہوں نے بات کہی، ایران کی سلامتی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے یہ کہا بالکل ٹھیک ہے، ذمہ داری کا جو انہوں نے کہا کہ ایران کی جو سیکیورٹی ہے اس کو اسرائیل سے تھریٹس ہیں، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کی سیکیورٹی کو انشور کرے. بالکل ٹھیک بات ہے اسرائیل کے مقابلے. جی صحیح ہے، ایسے یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر سعودی عرب کی طرف سے یہ وہی سعودی عرب اور ایران ہے جو 2016-17 میں آپس میں بالکل ایک آمنے سامنے فوجیں آ گئیں. بڑا اچھا، یہ جو بیانیاں ہیں، یہ جو بیانیاں ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے چین ہے. اچھا، اس کے اوپر نا لیٹ می کمپلیٹ مائی پوائنٹ. چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اب چائنیز ہیں تو چائنیز کا متحارب کون ہے، مقابل کون ہے؟ USA، امریکہ. ٹھیک ہو گیا سر. تو صاف نظر آ رہا ہے یہ ساری کہانی، اور اس میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کا ایک رول اور کریکٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سارے کھیل میں یہ جو اسٹریٹجک کھیل ہے یا یہ جو جیو گرافیکل ایک پالیٹکس چل رہی ہے، اس سارے کھیل کو آپ اس بیان کو بھی اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اوپننگ کی ہے چیزوں کو چھیڑنے کی کہ ہم نے کس طرح سے چھیڑنا ہے. اب جو نئی صف بندی آئے گی 20 جنوری کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد اور وائٹ ہاؤس میں شفٹ ہونے کے بعد، اس میں آپ کو یہ چیزیں اور بھی کلیئرٹی کے ساتھ دکھائی دیں گی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے ایک نئی لائن اس میں دی ہے کہ اس میں امریکہ انوالو ہو سکتا ہے. بالکل، کیوں نہیں. اس میں ایران کے معاملات، سعودی عرب کے معاملات اور پاکستان کے معاملات، ایران ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر یہ سارا، اور پھر اس میں چائنا ایک بڑا پلیئر ہے اس میں، اور ہم اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے اشرف سہیل صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے جو سعودی عرب کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات ہیں اور چائنا کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں، ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ اس میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش بھی ہو سکتا ہے. اور اس بیان کے اثرات اگر ہم دیکھیں تو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ہوا دی جا سکتی ہے اس کے اوپر، اور امریکہ اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں ان کو کسی حد تک ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اس سارے معاملے کو. یہ کس طرح سے یہ سارا آپس میں یہ ساری تاریں جڑتی ہیں؟ آئیے اشرف سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں. جی اشرف صاحب. اچھا، بات ہم یہی کر رہے تھے اور آپ نے اس کو سیریس نوٹ پر، میں نے تو کوشش کی کہ اس کو ہم نکال جائیں یہ چیز جو سی، یعنی کہ حماقت کے ساتھ ہی. اب مسئلہ سر بات کرنے کا یہ ہے کہ کل تک سعودی عرب امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کو تھریٹ کرتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سعودی عرب جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر کر رہا ہے، ایران کی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی لائن آف ایکشن جو انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کی لائن آف ایکشن بدل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. ٹرمپ جو ہیں، ٹرمپ کے جب وہ پہلی دفعہ اپنا ان کا جو پہلا تھا دور، اس میں بھی ان کے سعودی عرب کے ساتھ کوئی اتنے اچھے یاد اور ان کا وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کو تو ہم بھی دیکھتے ہیں. ہمیں یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چند گھنٹے لگیں گے. ہاں جی، ہم نے پیچھے ہٹنا ہے اور یہ گر جائے گا. یہ گر جائے گی ان کی حکومت. یہ اس وقت یہ ٹرمپ کا بیان آیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ویو بلنٹ ہے، منہ پھٹ ہے. جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اسرائیل کے بارے میں اس کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک اپروچ ہے. اس نے اب بھی میرا خیال ہے کہ جتنا اس کا رابطہ جیتنے کے بعد بینجمن نیتن یاہو کے ساتھ ہے،
دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ یا کسی بھی ملک کی حکومت کے ساتھ ان کا نہیں ہے، اتنا تواتر کے ساتھ رابطہ ہے۔ اور اس نے کلیئرٹی کے ساتھ ان کو یہ بات کہی ہے کہ یہ معاملہ ختم کرے۔ معاملہ ختم کرنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ تباہی بربادی کرنی ہے نا، فٹافٹ کر لو تاکہ اس جنگ کو ہم کلوز کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پرولونگ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے وہ۔ اعلان کیا ہوا اس نے نا کہ جی ہم جنگ ختم کروائیں گے، اب وہ ایک اور مسلمانوں کے ووٹ لیے یہ کہہ کے اس نے اب آ جائیں واپس کہ یہ لوگ جون سے ہیں جنہوں نے ایک وقت کے اوپر سائفر لہرایا اور امریکہ کے اوپر حملہ آور ہوئے کہ جی انہوں نے ہماری حکومت ختم کی ہے، سعودی عرب پر بھی حملہ آور ہے کہ ہماری حکومت ختم کرانے میں سعودی عرب کا رول ہے، یہ بھی بیان آیا، ٹھیک ہے سر۔ سعودی عرب میں تو یہ لوگ نہیں گئے کیونکہ ان کی تو انہوں نے گھڑی بھی بیچ دی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ایک برادرانہ تعلقات کی بنیاد تھی جس کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر وہ بھی بڑی کلیئرٹی، خان صاحب کے دور میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ گھڑی جو ملی ہے وہ بکی ہے جا کے دبئی میں، اور جس نے خریدی ہے اس نے MBS کو بتایا فون کر کے، کیونکہ بنائی بھی انہوں نے تھی، انہوں نے اسپیشل آرڈر کر کے 2 یا شاید 3 گھڑیاں بنوائی تھیں، ایک اپنے لیے خان صاحب کے لیے، ایسا ہی ہے، ایک اور بھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا کسی کے لیے تھی وہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک بھائی چارے کے طور اس طرح کی چیزیں بنتی بھی وہ 2-4 آئٹمز بنتی ہیں، بس زیادہ بنتی وہ پاکستان آئے تھے اسپیشل، بالکل صحیح، MBS خان صاحب ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے سر۔ اب وہ جب گاڑی بکنے کے لیے چلی گئی نا تو اس جنہوں نے خریدی انہوں نے MBS سے پوچھا کہ یہ بکنے کے لیے یہ بتائیں کیا کرنا ہے، کہ اس کو فوراً خرید لیں اور جتنے پیسے مانگتے ہیں دے دیں، ٹھیک ہے سر۔ اب وہ سعودی عرب میں تو لابنگ نہیں ہو سکتی، جا کے لابنگ ہوئی ہے وہیں پہ جا کے پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اب وہیں جن کے ساتھ آپ جن کو ایلیگیشن دے رہے ہیں ان کے اوپر آپ جا کے وہاں لابنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ چونکہ ایک لابی اس وقت ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک جو اوورسیز پاکستانی جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اکثر PTI کے لابسٹ کہتی ہے کہ جی ہماری بڑی فالوئنگ ہے، تو یہ سعودی عرب کے خلاف یہ سارا کچھ کہہ کے کہ جی پہلے انہوں نے امریکہ کے اوپر الزام لگایا سازش کا، تھوڑا سا اب جی PTI کے لابسٹ واشنگٹن میں لابی کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے کہ ان کو جیل سے نکالیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور امریکن کانگریس مین نے 2 قراردادیں منظور کی لکھوائے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ کبھی ہم بات کریں گے بعد بھی اگر موقع مل گا کہ وہ جو لوگ جنہوں نے خط لکھے ہیں وہ ہیں کون، ٹھیک ہے، ان پر بھی بات کریں، بالکل صحیح ہے۔ خیر اب جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے منہ پھٹ یا جسے کہا جا سکتا ہے کہ بلنٹ ٹھیک ہے لیڈر سے مدد کی اپیل کریں گے اور توقع بھی رکھیں گے اور بغلیں بھی بجائیں گے کہ یہ آ گیا تھا اب خان صاحب باہر آ جائیں گے، تو اس نے تو سیدھا کہنا کہ یہ بیان دو بھائی، تو یہ اس کو خوش کرنے کے لیے دیکھیں اس نے بڑا کھل کے دکھایا ہے اس کو، ایران کی سپورٹ کر کے امریکہ کو خوش تو نہیں کیا اس نے، نہیں کیا، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ جاری کریں تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں، اچھا اس کے کیونکہ امریکہ اپنے مفادات سے ہٹ کر تو آپ کے اشک شوئی نہیں کرنے لگا، نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا۔ اچھا ایک تو آپ نے یہ جو پہلو آپ نے بتایا اس کا ہو سکتا ہے، اور یقیناً یہ کہیں نہ کہیں اس کے کنیکشنز ہوں گے، میں نے کوئی دیکھا نہیں جا کے وہاں پہ، یہ تو آثار ہی ہیں یا جو قرائن ہیں ان کے ایک امکانات کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک امکان جو پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات کے درمیان جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ نے کہا کہ نہیں متاثر ہوں گے، لیکن ایک چیز آتی کوشش تو ہوتی ہے نا کہ جی کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر مشکل وقت میں سعودی عرب مدد کرتا ہے، نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں دونوں ملک کے دوسرے، اور میں یہاں پر ایک اور بھی بات بتاؤں آپ کو، سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ بڑے ہی مختلف نوعیت کے تعلقات ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں اکانومی کا جو مشکل وقت ہے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، صحیح ہے، اسی طرح سے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ڈیفنس کے نقطہ نظر سے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، سفارتی محاذ کے اوپر انٹرنیشنل پالیٹکس کے فورمز ہیں جو UNO میں، بالکل ایسا ہی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان ایک مشاورت ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ان دونوں کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر ایک بڑی ورتھ ہے، بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک وزن ہے تعلقات کا، اور اس طرح کے جو بیانات ہیں جو پردے کے پیچھے چھپ کر دیے جاتے ہیں، زیر نقاب بیانات جو دیے جاتے ہیں، ان کا جسے کہہ لیں کہ بے نقاب تعلقات کے اوپر میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا اثر پڑے گا بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر بندہ اپنی جو ہے نا ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ جب موسلی میں سارا آتا ہے تو پھر ہر جنس جو ہے وہ اپنا آپ دکھا دیتی ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے اشرف صاحب کہ جب PTI کے دور حکومت میں تعلقات خراب ہوئے تھے
سر کس کے ساتھ نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ تعلقات خراب ہوئے تھے جس وقت، اس وقت اس کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو. اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں جو تعلقات سر خراب ہوئے تھے، اس وقت پی ٹی آئی جو تھی وہ برسر اقتدار تھی. ہاں، اب پی ٹی آئی برسر اقتدار نہیں ہے. اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جا کے وہاں کے ان کے منہ چوم رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، اپوزیشن لیڈر جو اپوزیشن کی باقی جماعتیں، اپوزیشن لیڈر کی تو بات نہیں کرتے، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور حالانکہ وہ پی ٹی آئی کی اپنی جو قیادت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے اس بیان سے کہ ہمارا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی آپ نے ایک بات کہہ دی، وضاحتیں کر رہے ہیں نا اس پہ. یہ تو ایک پوزیشن خراب کرنے والی بات جو ہوتی ہے وہ تو پریشر تو آ گیا ایک دم سے. زبان سے نکلی بات، وہ کہتا ہے نا بات کہتی ہے کہ تم مجھے زبان سے منہ سے نکالو، میں تمہیں گاؤں سے نکالوں. ہاں ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بات تو آپ نے کر دی ہے. ہاؤ کین دیٹ پاسبل؟ مجھے نہیں سمجھ آتی سر. یہاں پہ آپ بیٹھ کر ایک شو کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ ایک بات کریں گے، جو بھی بات کریں گے اس کی ایک ذمہ داری ہے. اچھا ایک چیز اور میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا آگے کہ ہائی کورٹ نے منع کیا احتجاج کرنے سے. آپ نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم اس میں کر لیں کہ جی کہ اسلام آباد میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا. یہ ہونی چاہیے ویسے اس طرح کی چیز، نہ غداری کا مقصد ہے، لیکن تمام نہیں، میں کہتا ہوں سخت نہیں سکتے. آپ نے مال روڈ کا بیڑا گرک کر دیا سر. یہاں پہ نکال کے جلوس، تاجر بیچارے برباد ہو گئے. ایسے ہی ہے. اور اچھا مال روڈ کے حوالے سے بھی ایک قانون موجود ہوا تھا، پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا تھا کہ مال روڈ کے اوپر کوئی سیاسی جماعت نہ تو جلسہ کرے گی، نہ ریلی نکالے گی، نہ ہی کوئی احتجاج کرے گی. لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس کے حوالے سے بھی تمام سیاسی جماعتیں مل کر، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہو، باقی جماعتیں. اسلام آباد کو اس لیے دیا ہے کہ جو نہیں بھی کوئی مانتا نا تو پھر اس کو بٹھائیں. اسلام آباد کو اس احتجاجی مظاہروں سے ایگزمپٹ کر دیں ایک شہر کے. یار ایسا پاکستان کا جو چہرہ مور ہے. اب وہ بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ 80 رکنی ڈیلیگیشن کے ساتھ 24 تاریخ کو ڈیلیگیشن آ جائے گا، 25 کو انہوں نے 24 25 26 27 یہ 3-4 دن کا وزٹ ہے. میں نے شروع میں اصل میں بات یہی کی تھی کہ ٹائمنگ کے حوالے سے اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو پہلے بھی آپ کو پتا جب ایس سی او ہو رہی تھی اس وقت بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا. پھر یہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں اس وقت پھر احتجاج کا اعلان کیا گیا. اس سے پہلے دھرنے یاد کیجئے گا جب ہوئے تھے. تو یہ میں اس کے اوپر اس سارے نا ان عوامل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا یہ سارا اٹیک پاکستان کی معیشت کے اوپر نہیں ہے. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹائمنگ کے حوالے سے ان احتجاج کی، اور اس سے پہلے ہونے والے جو جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں، احتجاج ہوا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کہانی ہوتی ہے. اس بار بھی جیسے ابھی اشرف سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں اور ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس میں سرمایہ کاری کے بہت سارے معاہدے ایم او یوز ہو سکتے ہیں. پاکستان کی معیشت بڑی مشکل سے، بڑے مشکل حالات سے نکلی ہے. اب اگر چلنا شروع ہوئی تو اس طرح کے جو مظاہرے ہیں، اس طرح کا احتجاج ہے، یہ کیا اثر ڈالے گا پاکستان کی سنبھلتی ہوئی معیشت کے اوپر، پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر؟ اشرف سہیل صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. جی اشرف صاحب. جی سر، بات یہ وہی ہے کہ دکھ سے ہی کہنا پڑتا ہے. ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں یہ سارے جو احتجاج کرتے ہیں اور جو روکتے ہیں، سب اپنے ہی لوگ ہیں. اپنے آپ کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا انڈیکیشن کی. 2014 میں بھی دھرنے جاری تھے. بالکل. اس وقت بھی بڑا کہا گیا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہے، چین کے صدر نے آنا تھا، اور سی پیک کا وہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہو سکا. وہ نہیں آئی. تقریباً 1 سال ڈیلے ہوا. اس کا کس کو نقصان پہنچا؟ چین کو پہنچا. پاکستان کو نقصان، پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچا. چین اور پاکستان، اور چین کا جو پروجیکٹ تھا اس میں رکاوٹ آئی. بالکل. چین کے پروجیکٹ میں رکاوٹ آتی تو کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ امریکہ کو پہنچتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے سر. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر لانچ کیا گیا اور اس کو سپورٹ کی گئی کہیں نہ کہیں ایسی لابی کی طرف سے یا ایسی دنیا کی طاقت کی طرف سے کہ یہ جو تعلقات ہیں اور یہ جو اپنا ایک سی پیک ہے یا روڈ اینڈ بیلٹ ہے جو ایک بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ دنیا کا فیوچر ہے، اس میں ہم اپنی جتنی رخنہ اندازی کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد آپ نے وہ نہیں ہونے دیا. پھر آپ نے 4 سال 4 سال آپ نے حکومت کی ہے. اس دوران جتنے بھی دوست ملک تھے آپ کے، ان کے ساتھ تعلقات خراب آپ کے تعلقات جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہو سکے، بلکہ خراب ہوئے نا. جی خراب ہوئے. ہاں. اور ایون امریکہ کے ساتھ بھی آپ نے خراب کر دی. ٹھیک ہے.
اس کے بعد کیا یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ دوست جو ان سے ہیں نا وہ ایسے آپ کہہ لیں کہ سکرات ہیں اور بکرات ہیں ایسے کہ جو لوگ ان پر جو سوچ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا یہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کی ساری انویسٹمنٹ کو بھی ٹانگ مار دیتے ہیں ان کے کھیل کا بھی بڑا گر کر دیتے ہیں. یہ اتنے زیادہ یعنی سمجھ لیں کہ وہ ہو جاتے ہیں چکنے اور اوور سپیڈ ہو جاتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے تھے سردار جی تو انہوں نے چور کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے تو ذرا تیز بھاگا چور تو اس نے کہا تم ورنہ زیادہ تیز دوڑنے گا تو وہ اس سے بھی آگے نکل گیا. بالکل ٹھیک. تو یہ ان کی بھی گیم جو ہے نا اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. یعنی جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ نے ان کو ہی کہہ دیا کہ ہماری حکومت کو آپ ختم کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سر. جن لوگوں نے 2011 میں آپ کو پروجیکٹ کیا پلان کے ساتھ ان کو ہی آپ نے 2022 سے پہلے آ کر برا بلا کہنا شروع کر. ایسا ہی ہے, ہو گیا تھا شروع. ہو گیا کام اس وقت جو کچھ ہوا ہمارے سامنے سب آپ کے سامنے ہوا سارا. جن لوگوں کی بنیاد پر آپ نے حکومت بنائی آپ نے کہا کہ میں نہیں ہوں تو تم بھی ریزائن کرو سر. بالکل ٹھیک ہے. وہ سب ریزائن کروا دیا. پنجاب گورنمنٹ بھی تڑوا دی, کے پی گورنمنٹ بھی تڑوا دی. فائدہ کیا ہوا؟ نہ آپ کو فائدہ, نہ ملک کو فائدہ, نہ پاکستان کی پالیٹکس کو فائدہ, نہ عوام کو فائدہ. مہنگائی جو تھی وہ 40% تک چلی گئی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بدترین حالات ہو گئے. کر کیا رہے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور میں تو دیکھیں جو لوگ کر رہے ہیں ان کی حماقت تو جو ہے سو ہے. میں تو ان لوگوں کی جو عقل ہے اس کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اندھا دھند ان کو سجدے کر رہے ہیں. عقیدت کی انتہا ہے جنہوں نے پالی ہوئی ہے. صحیح. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے جو فالورز ہیں وہ ان کو پریشر دیں کہ خدا کے لیے کوئی عقل کی بات کرو. اب تو آپ کی مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ باتوں کو سیدھا کر کے ہماری پسلیاں جو ان سے ٹوٹ گئی. میں سوال میرا وہی ہے پھر کہ جی کہ یہ جو ٹائمنگ کے حوالے سے سر یہ ٹائمنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر پپٹ. وہ جسے پھر اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو حکیم سعید نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا یا جو ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا اور آج سے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا. ابھی دیکھیں نا اگر پاکستان کی اکانومی اگر ڈیمیج ہوتی ہے کون خوش ہوگا؟ انڈیا خوش ہوگا. صحیح. دشمن ملک ہوں گے نا یا اسرائیل خوش ہوگا جس کو ہم ڈکلیئر تو ہم انہی کو کرتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی. اور اب نقصان عوام کا ہوگا, سب سے زیادہ ملک کا نقصان ہوگا اور عوام کا. اور آپ کی جو عقل سلیم ہے اس کو سلام کرنے کو اس لیے دل کرتا ہے کہ نواز شریف چور ہے, زرداری ڈاکو ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے آپ نے جو کہا جو بھی آپ نے کہا صحیح ہے. ان سے نہیں مل کے بیٹھنا. ہاں. آپ نے انڈیا کو دعوت دینی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ نے ٹی ٹی وی کو کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور پھر بار بار یہ کہنا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. آپ نے نہیں بیٹھنا تو کم از کم آپ ہی بٹھا لیں اپنے ساتھ. ایک طرف تو یہ کہنا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے, پھر دوسری طرف یہ کہنا کہ نہیں ہم نے بات کی تھی ان کے ساتھ کرنی ہے, جن کے پاس اختیار ہے انہی کے ساتھ بات کرنی ہے. اختیار تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نو ڈاؤٹ کہ جی کہ آپ کہہ سکتے ہیں مشاورت سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, ہو رہے ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے اور پارلیمنٹ نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس اختیار بھی ہے, ہمارے پاس ہم کر بھی سکتے ہیں اور یہ اس سے پہلے بھی ہوگا. آپ کو یاد ہوگا, میں پھر حوالہ دوں گا 2014 کا جب دھرنے ہوئے تھے اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا. اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس اتنے دن جاری رہا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے رہے تھے. اس وقت یہ تھا کہ جی آج گئی حکومت کہ کل گئی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دباؤ تھا, بڑا پریشر تھا کہ لیکن پارلیمنٹ اس وقت ڈٹ گئی تھی اور الٹیمیٹلی اینڈ پہ ان کو حکومت دھرنے اٹھا کے جانا پڑا تھا. بالکل ایسے ہی گئے تھے. تو یہ پارلیمنٹ آج بھی میں سمجھتا ہوں آج بھی جو حالات تھے یہ تھا کہ جی کہ نومبر دسمبر میں یہ سب کچھ فارغ ہے اور یہ ہو جائے گا, لیکن پارلیمنٹ نے ثابت کیا کہ اگر پارلیمانی لوگ جو ہے, اگر پارلیمنٹ کی جماعتیں جو ہے, جمہوریت جو ہے وہ اگر یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں. مسئلہ ہے سر بات کرنے کا یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیشنز ہیں یا ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے یہ اگر آپس میں مل کر بیٹھیں, مشاورت سے بات کریں اور اس مشاورت کی بنیاد پر جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ انگیج کریں, وہ بے شک اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے, جو بھی ہے,
کوئی ملک کے ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ انگیجمنٹس کرتے ہیں، لیکن آپ کی اگر اپنی مشاورت ہے تو آپ زیادہ باوقار انداز میں چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک بات ہے. پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتی ہیں تو یہ پارلیمنٹ کو سوائے پیپلز پارٹی کے یہ پارلیمنٹ کی توقیر نہیں کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے 2014 کی بات کیا تو اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں اعتزاز حسن نے جو تقریر کی تھی نا، بالکل مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ تھانے دارا تیرا تیرے میں صدقے جاواں کہ تو انہوں ماں تے یاد کراتی ہے نا. بالکل صحیح. تو اس نے نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ عمران خان کو اس نے کہا کہ تیرے میں صدقے جاواں کہ تم کم از کم انہوں پارلیمنٹ تے یاد کرائی کہ یہاں آئے، ورنہ تو یہ منہ نہیں کرتے. عمران خان جب تک پرائم منسٹر رہے ہیں کتنی دفعہ گئے ہیں پارلیمنٹ میں؟ ٹھیک بات ہے. کتنی توقیر دی ہے. بلکہ وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے. جس ادارے سے جس پلیٹ فارم سے آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں آپ اس کے اجلاس میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں. تو آپ اس طرف آئیں. آپ جب تک نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا میں 47 کے بعد جتنے بھی الیکشنوں میں کبھی کوئی ایلیگیشن ہے نیشنل لیول پر کہ یہ دھاندلی ہو گئی؟ کیا وہاں پہ دھاندلیاں نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہوگی اور کہتے بھی ہیں، لیکن کبھی سسٹم کے خلاف نہیں بات ہوئی اس طرح سے کہ جی کہ یہ سارا کچھ لپیٹتے ہیں اس کو. ہم نے اسمبلی کا انتخاب ہو گیا ہے، اب ہم سب سیاسی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم نے 5 سال پورے کروانے. آپ یقین جانیں کہ جس 5 سال کے ٹینیور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپوزیشن اور حکومت کے فرق کے بغیر پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی کو، چلیں پارلیمنٹ میں تو سینٹ میں تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ٹائم میں، قومی اسمبلی کے 5 سال پورے کروا دیے تو اگلا الیکشن کہیں زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. خطرہ نظر آتا ہے؟ میں ایک سوال ہے نہیں مجھے نہیں لگ رہا سر کسی قسم کا خطرہ نظر آتا ہے کیا ہم اپنا جو چل رہا ہے جو ہمارا جو سسٹم اور جس طرح سے ہم گریجولی آہستہ آہستہ سوال کو ایک اور انداز سے کہہ لیتے ہیں کہ جی کہ ہم اس کرائسس سے جو فائنینشیل کرائسس ہے اس سے کافی حد تک نکل آئے ہیں اور باقی ہم انشاءاللہ جلدی نکل جائیں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب دیکھیں بات یہ ہے امجد صاحب کہ کچھ چیزیں ہیں، آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے سر، اسمبلی میں اجلاس ہوتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، آئین سازی بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں اور جو حکومت ہے اور جو انتظامیہ ہے ان کے درمیان جو ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹھیک ہے. کیوں سسٹم کو ڈسٹربنس ہوگی؟ صحیح. کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم دکھائی دیتی تھی کبھی 90 کے دور میں، جی صدر اسحاق صاحب کا منہ ادھر گیا اور ان کو اچانک سے 52B کے تحت ان کو پسند نہیں آیا کوئی تو انہوں نے اعلان کر دیا، کبھی کسی نے کر دیا، کبھی کسی نے کر دیا. چیز منطقی طور پر نظر نہیں آ رہی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ جو سسٹم ہے نا یہ ڈیریل ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ بات جو میں نے دوسری کی مالی معاملات معیشت کے حوالے سے جس طرح کی اصلاحات ہو رہی ہیں، جس طرح سے ہم بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، صرف IT کے شعبے کی پچھلے 4 ماہ کے دوران 120% اضافہ ہوا ہے ہماری جو برآمدات میں اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا معیشت کے اوپر، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملکی معیشت کے حوالے سے. ہم نکل رہے ہیں، گرداب سے نکل رہے ہیں، ہم مشکل حالات سے نکل رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بہت نیچے آ چکا. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو شرح سود ہے، وہ بہت نیچے آ چکی. پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے. ایک ہمیں مومنٹم نظر آتا ہے ترقی کی طرف. ہمیں سٹاک مارکیٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنی ریکارڈ بلندیوں پر جا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ ایک پازیٹیو سائنس ہیں. ان میں اگر اس طرح کا انتشار، اس طرح کی رکاوٹیں نہ آئیں تو ہم بہت جلد نکل سکتے ہیں. اشرف سہیل صاحب کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی اشرف صاحب. جی سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بدترین تاریخ کا بدترین بحران ہے جو پاکستان کی اکانومی نے دیکھا ہے اپنی تاریخ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ لاسز میں زیادہ خسارہ تھا وہ سرپلس ہو گیا. بالکل سرپلس میں، یعنی اب تیسرا مہینہ ہے جو سرپلس میں چل رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا. بالکل. آپ نے شرح سود کی بات کی ہے وہ 22 سے 15% پر آ گئی. بالکل. آپ نے انفلیشن کی بات کی ہے وہ 39 سے اب 6.5 پر آ گئی ہے یا 7% پر آ گئی ہے. آپ نے پھر ڈالر کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کو سسٹین کیا ہے، سٹیبل ہے وہ.
پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو امپورٹ ہیں ہاں وہ بڑھ رہی ہیں، سوری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا. ابھی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ ایس آئی ایف سی کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. میڈیسن جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں ان میں 31% اضافہ ہوا ہے. یعنی اتنے یعنی اس سیکٹر میں اضافہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک. ابھی آئیڈیاز کی نمائش ہوئی ہے، اس کا بھی آپ کو رزلٹس آ جائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلحہ سازی وہ نئے ایگریمنٹس ہیں وہ کتنے مالیت کے ہو رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ایک مثبت اشاریے ہیں اور ان مثبت اشاریوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ ضرورت سب سے پہلی بنیادی اس کا تقاضا تو یہی ہے جو میں نے ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ سیاسی استحکام ہو، یعنی وہ مساق معیشت کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو اپوزیشن ہے، مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے اس چیز کے حوالے سے کہ یار آپ یہ بات پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو سی ہے وہ گول میز کانفرنس کو ہوسٹ کیوں نہیں کرتی جس کا ایجنڈا مساق معیشت ہو. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ خود کال کر لیں. خود کال کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں سارے چور ہیں، بے ایمان ہیں، ہماری ٹیبل پر ہیں، اس کو انک کریں وہاں پر، اور جو انک کریں اس پر عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے سر. اب اس ساری صورتحال میں جتنے بھی ایک پازیٹیو سائنس آ رہے ہیں، پیٹرولیم کی قیمتیں بھی آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ نیچے آئی ہیں اور ایک چلیں سسٹین کر رہی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ کی انگیجمنٹ ہے. آئی ایم ایف کا جو وفد آیا ہوا تھا وہ مطمئن ہو کر واپس گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. بڑا شور تھا کہ جی کہ منی بجٹ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، یہ ہے وہ ہے. اب مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ سارے جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے ملک میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور آپ کے ملک میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بہتر ہو، اس کو انشور کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے اوپر اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، جمہوری طور پر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ فرض اور ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے ایک ذمہ دارانہ کردار کا مظاہرہ کریں. اگر وہ نہیں کرتی ہیں تو جو اسٹیٹ ہے اور جو گورنمنٹ ہے پھر اس کا یہ فرض ہے کہ ملک کے اندر وہ پھر ڈنڈا پکڑ لے، جو مرضی پکڑ لے. اس قسم اس کے اوپر ایک شور اٹھتا ہے، انسانی حقوق کا شور اٹھتا ہے کہ جناب سیاسی میرا نہیں خیال ہے اس طرح کی بیہودہ قسم کی جو انسانی حقوق کے مطالبات ہیں نا وہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہوتے ہیں. صحیح. انگلینڈ میں بھی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور سعودی عرب میں تو بالکل نہیں ہوتی ہیں، اور چین میں. ٹھیک ہے سر. ایسا ہی ہے. وہاں کون سا شور اٹھتا ہے؟ آپ اپنے نروز کو مضبوط کریں. جو بھی بندہ ملک کی سلامتی، انٹرنل پیس، نیشنل انٹرسٹ، آپ کے جسے کہا جاتا ہے عام آدمی کی زندگی کو انریسٹ کرنے کے جرم میں ملوث ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے، اس کو قرار واقعی سزا دیں. اور اس کو ایک آپ قوم کا مجرم بلکہ کہنا چاہیے، قوم کا مجرم، کیونکہ یہ قوم کا نقصان ہے نا، ملک کا نقصان. لیکن بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتا ہے، عام آدمی کا نقصان ہے اس میں. کے پی میں آئے روز وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. کل پرسوں وہ جو ہوا وہاں، اچھا ہاں، اس کے اوپر افسوسناک واقعہ وہ کرم ایجنسی والی کی آپ بات کریں جس میں 44 شہادتیں ہوئیں. لور کرم. ہاں جی. دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ انسانوں کو مارا جا رہا ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کون مسلمان ہے یا کوئی سکھ ہے یا ہندو ہے، جو بھی ہے، ایک انسان مر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور پاکستان کے شہری ہیں وہ، پاکستان کے شہری ہیں وہ. ہاں. اور جو سب سے پہلے پرائمری رسپانسبلٹی تو وہاں کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اسی کی بنتی ہے. اگر اس کو مدد چاہیے وہ وفاقی حکومت سے مانگ کوئی سکتی ہے. ایک بیان میں نے نہیں دیکھا کہ مذمت ہی کی ہو ہمارے جو مولا جٹ ہیں، جو گنڈاسا کہنے لگا تھا، گنڈا پر صاحب جو ان سے ہیں، کہ وہ یہ کہیں کہ جناب وہاں پہ جو بھی ہوا ہے واقعہ جو ہو رہا ہے بہت دکھ اور تکلیف دہ بات ہے. انہوں نے کچھ فورس مانگی تھی بقول وزیر داخلہ کے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو دے دیا تو دے دیا تو اس کو اپلائی کریں، اپنے صوبے میں امن قائم کریں. اور اچھا ایک چیز اور میں آپ کو شیئر کروں کہ یہ وہاں پہ کشیدگی کے حوالے سے کئی روز پہلے سے خبریں آ رہی تھی کہ جی کچھ علاقوں میں یہ کشیدگی ہے، وہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی انتظام نہیں کیا گیا. یہ کشیدگی تو خیر سال ڈیڑھ سال سے وہاں پہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ ان کی ذمہ. آپ دیکھیں وہ جو علاقہ ہے نا وہ 3 طرف سے افغانستان کے ساتھ لگتا ہے.
اور دنیا جہان کے دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کی صرف ایک سائڈ پاکستان سے لگتی ہے. تو وہاں پہ تو بہت زیادہ سینسٹیو میجرمنٹس کی ضرورت ہے. تو سر میں بتاؤں آپ کو کہ اکانومی گرو کر رہی ہے الحمدللہ. ملک جو ہے اس کی جو ریجنل اور انٹرنیشنل جو اس کا سٹیٹس ہے, اس کا جو ڈگنیٹی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا کچھ ٹھپ ہو سکتا ہے, خدا نہ کرے, اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر سیاسی ہم آہنگی اور لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک نہ کیا. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں اشرف سیل صاحب. دیکھیے اس میں ایک جاتے جاتے میں ایک اور آپ سے ضرور اس حوالے سے بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے یہ پاکستان کے حالات کو, پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو, پاکستان کے اندر روزگار کو بہتر مواقع دے سکتی ہے؟ بے شمار مواقع دے سکتی ہے سر. یہ بہترین چیز ہے. دنیا کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ انویسٹمنٹ, اچھا ہر ملک انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے. بہترین مواقع دے سکتی ہے. آپ کی بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. آپ کے نوجوان جو باہر جاتے ہیں وہ پاکستان میں ان کو روزگار مل سکتا ہے. آپ کا جو اکانومی کا جو لیول ہے, آپ کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن یہ سرمایہ کاری جو ہے نا, یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے درختوں کے اوپر پرندے نہیں بیٹھے ہوتے, چڑیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ذرا سا کھٹکا ہوا تو وہ اڑ جاتے ہیں. دوسری طرف دوسرے درخت پہ جا کے بیٹھ جو جاتے ہیں. ملک کے اندر جو کھٹکا ہے نا بد امنی کا اور سیاسی یہ جو زبان درازیاں ہیں, ان کو روکیں. ابھی جو بلوچستان کے اندر جو اعلان کیا گیا کہ آپریشن کریں گے, وہ تو شروع ہو بھی گیا. جی بالکل, وہ شروع ہو گیا کل سے. تو اس کے کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل آپریشن ہونا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, کے پی ہے, جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں سب پاکستانی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جو پاکستانی ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. ان کو جو مشکلات ہیں ان کا حل ہونا چاہیے. حکومتوں کو وہاں تک پہنچ کر ان کے مسائل کا حل کرنا چاہیے, ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اب باقی رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے شر انگیزی کے اوپر یا نفرت کے اوپر یا جسے کہہ لیں کہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر یا دوسروں کے ہتھ کنڈے کے طور پر جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سکون سے نہیں بیٹھنا, پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کا, ان کے ساتھ پھر دوسرا طریقہ. بالکل. اشرف سیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے اشرف سیل صاحب کی باتیں سنی. ہماری ساری گفتگو میں ایک ہی میسج ہے, ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے. صرف یہاں پہ سیاسی استحکام, یہاں پہ معاشی استحکام پیدا کرنے کے لیے, یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا ہے اور سب کو پاکستان کے لیے سوچنا ہے. اور اگر کوئی انتشار کرتا ہے, اگر کوئی اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی سختی کے ساتھ روکا جانا ضروری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.